Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube English literature channel. Today we are going to discuss about the third part of chapter number 10 of self and sovereignty. इसमें हम बात करने वाले हैं मुस्लिम आइडेंटिटी की, कि मुसलमानों की शनाख्त। मुसलमान तो डिवाइड हो गए थे आफ्टर पार्टीशन, अपने ही मुल्क में रहते हुए उन्होंने कम्युनिटीज़ डिवाइड कर ली। लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा, ठीक है, किस तरह उनकी सखावत, उनकी रवायात, उनकी ज़ुबान भी खो गई, उनकी हकीकी आइडेंटिटी जो थी वो तबाह होकर रह गई और अब उसमें हाइब्रिडिटी आ गई थी, ठीक है। वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो गए और अभी तक उनके असरात में थे बरतानिया के। अब हम पढ़ते हैं सब कॉन्टिक। पहले तो हमने ये देखा ना कि अपना मुल्क हासिल करने के बाद उनकी आइडेंटिटी क्या वो आज़ाद रियासत कहला सके, क्या वो मुत्तहिदा कौम कहला सके, क्या इस्लामी जमहूरियत का जिसके लिए ये मुल्क बना था वो उसमें आ सकी, नहीं आ सकी। अब इससे पहले का हाल देखते हैं कि जब सब कॉन्टिनेंट था, साउथ एशिया इकट्ठा था, तब मुसलमानों का क्या हाल था। क्या तब भी वैसी ही सिचुएशन थी या कंडीशन थी जो पाकिस्तान अलहदा वतन होने के बाद हुई है? तो अब देखते हैं। इसका टाइटल, इस टॉपिक का टाइटल है द मुस्लिम एल्स इन पोस्ट कॉलोनियल साउथ, कि मुसलमानों की शनाख्त क्या थी, मुसलमान क्या थे, दूसरे अदरनेस, ठीक है, अदर्स कहलाते थे, थर्ड वर्ल्ड कहलाते थे। किस में? पोस्ट कॉलोनियल साउथ में भी, जब पोस्ट कॉलोनियल चल रही थी, कॉलोनियलिज्म चल रही थी, ठीक है, तब उनकी कंडीशन क्या थी, तब भी वो अदर कहलाते थे। मुसलमानों की कोई इतनी अहमियत नहीं थी और मुसलमानों को अलहदा वतन मिल जाने के बाद भी उनको कभी खसूसियात, कोई भी ऐसी एबिलिटी नहीं मिली, ना वो ऐसी फोर्स क्रिएट कर सके जिसके थ्रू उनकी एक शनाख्त रहे और हकीकी शनाख्त, प्योरिटी हो उसमें। अब पढ़ते हैं, हाल ही का एक शिकवा हिंद है, उसमें वो कहते हैं कि किस तरह इंडिया में रहने वाले जो मुसलमान थे, जब सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि तब इंडिया ही था, पाकिस्तान नहीं था, इंडिया था। पाकिस्तान तो बाद में बना, जब उनको मुसलमानों को पाक कह के चढ़ाते थे ना, तो मुसलमानों को पाक कहते थे, यानी कि वो अपने अक़ीदे को मुसलमान कहते थे कि हम लोग पाक हैं, हमारा अक़ीदा प्योर है, हमारा बिलीफ जो है, हमारा इस्लाम है वो पाक है, मज़हब पाक है। तो उनको पाकिस्तान यानी कि पाक में रहने वाले लोग, पाक रहने वाले लोग ये कह के चढ़ाते थे। तो इस तरह बाद में मुसलमानों ने अपना मुल्क का नाम ही पाकिस्तान रख लिया, जब इनको अलग ज़मीन मिल गई, एक खित्ता मिल गया। अब बात करते हैं, पहले इंडिया ही था, पाकिस्तान नामी कोई मुल्क नहीं था। तो जब इंडिया में लोग रह रहे थे तो क्या हुआ था कि वहाँ पे रहने वाले मुसलमान जो थे ना, उनको टॉन्ट किया जाता था, उनको हॉन्ट किया जाता था, उनकी ज़बानों को हॉन्ट किया जाता था, ठीक है, उनसे उनकी आइडेंटिटी छीनी जाती थी, उनको किस तरह जुल्म उनके ऊपर ढाया जाता था, ठीक है, तब भी उनकी कोई शनाख्त नहीं थी। अब क्या हुआ? एंड इट्स सस्पिशियन इन इंडिया एंड अनवेलकम इन पाकिस्तान, देयर लॉट हैज़ बीन अनएनविएबल। अब क्या कहा जाता है कि जो भारत था ना, वो मुसलमानों को हॉन्ट करने के लिए आया था, ठीक है। अब शको शोबात के तहत इंडिया में पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है। पाकिस्तान को एक बागी करार दे दिया, पाकिस्तान के में के मुसलमानों को बागी करार दे दिया गया था, उनको अनवेलकम किया जाता था, उनके साथ कोई अच्छा रवैया नहीं किया जाता था। उन पे शक व शुबहात थे कि ये लोग टेररिस्ट हैं, ठीक है, ये गलत बिलीफ फैला रहे हैं, इनका मज़हब बहुत अजीब है। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा जो है ना, उनके ख़िलाफ़ अफवाहें फैलाई गई थी जिसके बारे में सबूत कोई नहीं था, लेकिन शक व शुबहात के तहत ही उनको नापसंदीदा करार दे दिया गया, शख्सियत करार दे दिया गया पाकिस्तान को। अब क्या है, उस एज में लोग इतना पढ़े लिखे नहीं होते थे और कुछ चंद लोग पढ़े लिखे थे जिनको हिस्ट्री के बारे में पता था, जिनको पता था कि सल्तनत उस्मानिया मुसलमानों की थी, जिनको पता था कि इस्लाम कितना
اسٹرانگ بلیف ہے اور یہ جیت سکتا ہے. تو انڈیا کے کچھ پڑھے لکھے لوگوں نے بھڑکانا شروع کر دیا, نفرت پھیلانی شروع کر دی پاکستانیوں کے خلاف. بڑے اس ایرا میں نا, اس ایج میں پڑھے لکھے لوگوں کی بڑی بات مانی جاتی تھی, کیونکہ ان کو لگتا تھا یہ پڑھے لکھے ہیں, ان کو سب علم ہے, ان کو سب پتہ ہے, تو ان کی بات مانی جاتی تھی. تو انہوں نے نفرت پھیلانی شروع کر دی, جس کے وہ خود ذمہ دار تھے. نفرت کس نے پھیلائی؟ ان پڑھے لکھے لوگوں نے. اس وجہ سے پھیلائی تاکہ اسلام مضبوط نہ رہ سکے, مسلمان مضبوط نہ رہ سکے, نہ محفوظ رہ سکے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ مسلمس کے پاس کتنی طاقت ہے, ان کا ایمان, ان کا بلیف, ان کا مذہب کتنا طاقتور ہے. اس وجہ سے انہوں نے نفرتیں پھیلانی شروع کر دی اور مسلمانوں کا انڈیا میں رہنا دشوار ہو گیا. اتنی مشکل, اتنے کٹھن دور میں وہ پہنچ گئے کہ جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. ایون کہ وہاں پہ پھر مسلمانوں کو ادر کہہ کے بلانا شروع کر دیا گیا. ٹھیک ہے, ان کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ان کو دی گئی. ان کی زبان, جو شناخت تھی نا, ہر انسان کی جو شناخت ہوتی ہے نا, وہ اس کی زبان ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لینگویج, ٹنگ نہیں ہوتی, لینگویج, ٹھیک ہے, جو بولی جاتی ہے, قومی زبان. تو اب ان کی زبان بڑا ٹھیس پہنچایا گیا ان کو ادر کہہ کے بلایا گیا. ایون کہ اتنی نفرت پھیلا دی گئی. وہ دوست ہندو مسلم جو آپس میں بہت گہری دوستیوں والے لوگ تھے, یا نیبرز تھے, جو خیال کرتے تھے, احساس والے لوگ تھے, وہ بھی اب مسلمانوں کو تنگ نظری سے دیکھنے لگے. ان کے اٹھنے بیٹھنے کو, بولنے کو, نماز پڑھنے کو, مذہب کو, ہر چیز کو اٹیک کیا گیا. ایون کہ پورا لٹریچر ان کو, جو مسلمانوں کا تھا, اس کو اٹیک کیا گیا, اس کو ٹانٹ کیا گیا, اس کو ہانٹ کیا گیا, اور ان کو صرف ایک نام سے پکارا جانے لگا, صرف ایک شناخت دے دی گئی, ایلسنیس, ادرنیس. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی بار ریپیٹ ہوا ہے ایلس, ادر. کس لیے؟ یہ لفظ ہی انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایجاد کیا تھا. کنہوں نے؟ انڈینس نے برطانیہ کے ساتھ مل کے یہ کام کیا. برطانیہ انڈیا کے ساتھ مل گیا کیونکہ اب انڈیا جو تھا اس کو اپنے سورسز کا تھا, اس کو اکنامیکل سچویشن کو انہینس کرنا تھا. ان کا تو اتنا مذہب بھی, اتنا عقیدہ جو تھا وہ بھی اسٹرانگ نہیں تھا جس کو ٹھیس پہنچائی جائے یا ان کو کوئی نقصان ہوتا, کیونکہ ان کا بلیف کیا ہے, وہ تو بتوں کو پوجتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا تو بلیف جو تھا نا, ہم تو پیغمبروں پہ, ہم معجزات کو مانتے, ہم اپنے پیغمبروں کی کرامات کو مانتے تھے. ٹھیک ہے, ہمارا, اور ہمیں اللہ پہ یقین تھا, اور اتنا اچھا یقین اپنے رسول پہ, اپنے اللہ پہ اتنا پختہ یقین تھا کہ اس کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا تھا. تو اسی لیے اوبیسلی ایزیلی جو انڈینس کا بلیف تھا اس کو توڑا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے, اس میں لالچ پیدا کی جا سکتی تھی, کیونکہ ان کے بت ان کو کیا دیتے تھے, ہمیں تو, ہمارے پاس تو کتابیں ہیں, ہمارے الہامی کتابیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, جو ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ ہمارے نبی تھے, ہمارا اللہ ہے, ہمارے نبی 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک, تو ہمارا اتنا اسٹرانگ بلیف تھا. تو اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کر دی, اور پاکستانیوں کو یا پاکستان کو ایک اینیمی اسٹیٹ قرار دے دیا گیا کہ آپ کا کھلا دشمن پاکستان. یہ ان کے خلاف اسلاموفوبیا پھیلایا گیا. 9/11 کا واقعہ یاد ہوگا, یہ پوسٹ کلونیل مطلب آفٹر کولونائزیشن جو ہوا ہے نا 2001 میں 9/11 کا, تو اس میں بتایا گیا کہ ہمارا اینیمی جو ہے وہ پاکستان ہے, پاکستان ٹیررسٹ قرار دے دیا گیا. اب مسلمان بھی اب جو مسلمان تھے نا وہ بھی اب کیا ہو گئے, وہ بھی مایوس ہو گئے, لیکن ان کا بلیف کم نہیں ہوا. لیکن ہاں, جو ان پہ حالات آ گئے تھے, جو دشواریاں, جو ان کو شیکلز باندھے گئے تھے, باؤنڈریز میں رہنا پڑتا تھا, لمیٹیشنز آ گئی تھیں, تو اس میں رہتے ہوئے نا وہ چڑچڑے ہو چکے تھے. ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے تھے, اور اس وجہ سے وہ مایوس ہو گئے تھے اور خاموش ہو گئے تھے. لیکن اب
اجاگر کس طرح ان کی جو ہے سوچیں ہوئیں، ان کی تھاٹس میں کس طرح شعور آیا جب انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ملک، کیا بنگلہ دیش، اس نے اپنی ریاست قائم کر لی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی پیور آئیڈینٹی رکھتا ہے. وہ بھی بہت کم لوگ تھے بنگلہ دیش میں. اب کچھ تو انڈیا کے پاس ہے نا بنگلہ دیش، لیکن جو دوسرا بنگلہ دیش، جو آزاد بنگلہ دیش ہے، اس نے کس طرح اپنی آئیڈینٹی قائم کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کس طرح اس کے پاس اتھارٹیز ہیں. اس نے ٹریجڈی فیس کر کے، ٹرانزیشن فیس کر کے کیا ہوا ہے، اب وہ ٹرانسفارم ہو گیا ہے، اب وہ ریفارم ہو گیا ہے. اگر وہ ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ اب اگر اس کے ڈیپر سائیکالوجیکل باؤنڈس ریفارم ہو سکتے ہیں تو ہمارے کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو انہی کو فیس کرتے ہوئے انہوں نے ادرنیس کو اپنے اندر تلاش کیا کہ ہم کن کن وجوہات کی وجہ سے ادر کہلاتے ہیں. اب اس کو دیکھ کے لیٹ 19 سینچری میں اور 20 سینچری کے مڈ میں مسلمس نے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ ان کی لینگویج جو ہے اس کو شناخت دی جائے. اس کی لینگویج کو ان کو سب کے لیے شناخت نہ بنائی جائے، لیکن ان کے لیے تو شناخت ان کی لینگویج کو ہونا چاہیے نا. تو کیونکہ ہماری لینگویج مکس اپ ہو چکی ہے تو ہماری زبان جو ہے اس کو ہماری شناخت ملنی چاہیے. تو ہم اپنی زبانوں کی وجہ سے پہچانے جائیں کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک آزاد ریاست، جس پہ بہت زیادہ لوگوں نے مزاحمت کی. لیکن فائنلی ڈیسیژن ہوا، برطانیہ نے یہ ڈیسیژن کیا کہ مسلم آئیڈینٹی کو اردو لینگویج کی شناخت دے دی جائے، جس کی وجہ سے جو برطانیہ تھا اس کو بہت نقصان پہنچا اس فیصلے کی وجہ سے. کیونکہ اب جو اسپارٹنس تھے ان کو وائسز مل چکی تھیں. اب وہ لوگ جن کو رائٹس نہیں ملتے تھے اب ان کو رائٹس ملنے شروع ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو ان کی زبان، ایک زبان ہی تو ہوتی ہے، میں بار بار آپ کو کہتی ہوں ایک زبان ہوتی ہے جس کے تھرو آپ اپنی ریئل آئیڈینٹی شو کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ان کو شناخت مل گئی، زبان مل گئی، اب انہوں نے سوچا کہ اب تو ہمارے اوپر بڑا ہمیں نقصان ہوا ہے، اسلامک ریاست کو ان کی زبان دے کے ہم نے ان کی بات مان لی. اب انہوں نے امپیریلزم سٹارٹ کیا ہوا تھا، اب نیو امپیریلزم سٹارٹ کروایا. نیو امپیریلزم کس کو کہتے ہیں؟ امپیریلزم کس کو کہتے ہیں؟ مینٹلی کنٹرول کرنا کسی بھی چیز کو، اور اس کنٹرول کے تھرو آپ کی اکنومی کو اپنے انڈر کنٹرول کرنا. برطانیہ نے ہمیں سائیکولوجیکلی، مینٹلی افیکٹ کیا، کنٹرول کیا ہمارے مائنڈس کو، اور اس کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے. اب بھی اگر ہم بات کریں تو اگر کوئی پروڈکٹس کی بات کریں تو اگر کہے جائیں کہ یہ باہر سے آتے ہیں، ہمارے مائنڈ میں فوراً آتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہوں گے، یہ پیور پروڈکٹس ہوں گے. پاکستان کے پروڈکٹس اگر دیکھے جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں ملاوٹ ہوگی. یہ ہمارے ذہن کس نے بنائے ہیں؟ ہم نے خود ہی بنائے ہیں. کیوں؟ کیونکہ واقعی ہمارے پاکستان میں کرپشن ہوتی ہے. ہمارے پاکستان کے لوگ ملاوٹ کر کے اپنے آپ کو منافع چاہتے ہیں، جبکہ ہمارا اسلامک ملک ہے، ٹھیک ہے، ہماری اسلامک کنٹری ہے. اسلام میں کہا جاتا ہے کہ ملاوٹ والے میں برکت نہیں ہوتی، اور واقعی پاکستان میں برکت ہے ہی نہیں. لیکن اگر دیکھا جائے باہر کے لوگوں پہ، وہ پیور چیزیں بناتے ہیں. اگر ناخالص ناپاک چیزیں بناتے ہیں نا تو وہ پاکستان یا انڈیا کے لیے بناتے ہیں. اپنے ملک کے لیے وہ ہمیشہ پیورٹی چاہتے ہیں، اپنے ملک کے لیے ہمیشہ وہ خالص چیز رکھتے ہیں. تو اس کے ملک میں، ان کے ملک میں برکت بھی بہت ہے، ٹھیک ہے. اب بات ہوتی ہے کہ اب انہوں نے نیو کلونزم امپیریلزم سٹارٹ کروائی. اب نیو امپیریلزم کے ذریعے انہوں نے ڈومینیشن اپنی انٹروڈیوس کروا دی مسلمانوں پہ. نیو امپیریلزم کیا ہوتا ہے؟ ایسا امپیریلزم جو کہ آپ کی ینگ جنریشنز ہیں نا ان کو کنٹرول کرتا ہے، ان کے مائنڈس کو کنٹرول کرتا ہے سائیکولوجیکلی. کس طرح؟ ان کو امریکن ڈریم دکھائے گی. اگر آپ نے لیفٹیننٹ فنڈامنٹل پڑھی ہے تو اس میں بتاتا ہے کہ محسن حامد کے کس طرح چنگیز کو امریکن ڈریم دکھایا گیا. وہ ایک ینگ انسان تھا، ٹھیک ہے. اب اس کو امریکن ڈریم دکھا کے اس سے کام کرواتے تھے. انہی کے کام دوسروں سے کام کروا کے بینیفٹ ان کے اپنے ملک کو ہو رہا تھا، اس پاکستانی کو تو نہیں ہو رہا تھا. اس پاکستان کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوا، کوئی اس سے فائدہ نہیں پہنچا.
فائدہ کس کو پہنچا؟ اس کے دماغ کا استعمال کر کے اسی کے ملک کو، امریکہ کو ہی فائدہ پہنچا۔ تو جب ینگ جنریشن میں یہ شعور پیدا کیا گیا تو اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ اسٹوڈنٹس ایسے تھے جن کو اب ریزسٹنس کرنا تھی، ان کو پتہ تھا کہ اٹیک ہو رہا ہے ہمارے مذہب پہ۔ انہوں نے 21 فیبروری 1952 میں اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا اپنی لینگویج پالیسی کو لے کے، کیونکہ ان کی لینگویج کو ختم کیا جا رہا تھا۔ تو جب ان کا احتجاج کیا تو برطانیہ کی پولیس نے ان کو مار دیا، ان کا قتل کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب جو بھی آواز اٹھائے گا اپنے لیے اپنا دفاع کرے گا، اپنا ڈیفینڈ کرے گا، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو مار دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جس کے تھرو کیا ہوا، اب ان کی ریلیجن آئیڈینٹی اور ان کی جو آئیڈینٹی، کلچرل آئیڈینٹی، ان کی لینگویج آئیڈینٹی، سب کچھ سیپریٹ ہو چکی، اب کچھ بھی ایک نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہمیں ملک بھی دے دیا، کولونائزیشن کے بعد ملک مل گیا ہمیں، ریاست بھی قائم کر لی، لیکن ان سے یہ برداشت نہیں ہوا، انہوں نے پھر ہم پہ اٹیک کر کے آج تک ہمیں ہماری ہر چیز کو الگ کیا ہوا ہے، ہماری نیشنل آئیڈینٹی کو، کلچرل آئیڈینٹی کو، لٹریری آئیڈینٹی کو، ہماری جو لینگویج آئیڈینٹی ہے، ہر چیز کو، اور ہر چیز کن کے انڈر کنٹرول ہے؟ برطانیہ کے، یورپ کے، امریکہ کے۔ اور کس کے تھرو یہ سارا کچھ پاسبل ہوا ہے؟ نیو امپیریلزم کے تھرو۔ اب کچھ لٹریری پرسنالٹیز تھیں جن کا نام ہے ربندرناتھ، یہ نام ہے، ٹیگور اینڈ قاضی نذرُ الاسلام، یہ نام مجھے پرناؤنس نہیں کرنا آ رہا، بٹ یو کین چیک اٹ آؤٹ، اوکے۔ اس جیسی کچھ ایسی شخصیات تھیں جنہوں نے یہ دیکھا کہ بنگالی جو ہے نا، ان کی اب جب وہ ریاست اپنی قائم کر چکا ہے، ٹھیک ہے، اب ان صرف اسلامک ریاست کو نقصان نہیں پہنچ رہا، اب اس کے ساتھ ساتھ بنگالی ریاست کو بھی نقصان۔ کس طرح؟ بنگال میں بھی اکثریت مسلمانوں کی تھی، اس وجہ سے ان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، وہ بھی مسلم کے ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم اسی طرح فیس کریں ان تمام ٹربلس کو، ٹانٹس کو، ہارٹس کو، ہر چیز کو، آئیڈینٹی کرائسس کو، جس طرح مسلمان اپنے ملک میں رہتے ہوئے کر رہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو لنگوسٹک ان کی خراب کر دی گئی، کلچر ان کا خراب کر دیا، ان کا لٹریچر، ہر چیز تباہ ہو گئی۔ اب پاکستان کو اینٹی اسٹیٹ قرار دے دیا گیا، کہہ دیا گیا کہ ایسی اسٹیٹ ہے جو کہ کوئی اسٹیٹ ہی نہیں ہے، جو سبھی اسٹیٹس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا 1958 میں جو اسٹیٹ تھی نا، اب بنگالی جو ریاست تھی انہوں نے بغاوت شروع کر دی، ٹھیک ہے، جو فوج تھی ان کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ بنگالیوں نے اپنی بغاوت کے تھرو اتنی ناراضگی پیش کی، اتنی پروٹیسٹ کیا، ان کو اتنی مزاحمت کی کہ کیا ہو گیا، وہ ایک آزاد ریاست بننے پہ مجبور ہو گئی، ٹھیک ہے، ان کو آزاد ریاست ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اس پہ شمس الرحمان جو ہیں انہوں نے ایک پوئم لکھی ہے، وہ کہتے ہیں فریڈم۔ اب اس میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ان کو، ٹیگورس کو، ٹھیک ہے، کہ اب اس کی شاعری کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم امورٹل سانگس رکھتے ہیں، اس کو لگتا ہے کہ ہم لافانی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ پھر وہ ٹانٹ کرتا ہے قاضی نذرُ کی پوئم کو، وہ کہتا ہے کہ وہ جنگلی بالوں والا ایک بندہ ہے، ایک بابا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ تم مولوی ہو کے اپنا کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے، مولوی ہو کے تم اسلام کے بندے ہو کے تم انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو، ٹھیک ہے۔ ٹیگور کو کہتا ہے کہ تمہاری ایج لیس پوئٹری جس کو تم کہتے ہو، امورٹل کے سانگس کہتے ہو، وہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اور ہمیں تو لگتا تو نہیں ہے کہ ٹیگور کو کوئی جانتا ہوگا، میں تو خود نہیں جانتی اس کو۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان دونوں نے مل کے، انڈیا اور پاکستان کے یہ دونوں مل کے انہوں نے اسلامک ریاست برباد کر دی۔ وہ یہ دونوں کس کے ساتھ ملے ہوئے تھے؟
کورس برطانیہ کے ساتھ۔ اب یہاں پہ بات آتی ہے یو آر میٹنگ ایٹ دا مارٹرز مونومنٹ آن دا اٹرنل 21 فیبرری۔ اب اس میں بات ہے کہ جب پاکستان میں پاکستان آیا، پاکستان آزاد ہوا، وہاں پہ ریجنل لینگویج موومنٹ اسٹارٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ ہر صوبائی زبانوں کو اب جو نیشنل لینگویج اس کو نقصان پہنچا ہی پہنچا، لیکن صوبائی زبانوں کے خلاف بھی موومنٹ اسٹارٹ ہو گئی، ان کو بھی ان کے خلاف رجسٹنس اسٹارٹ ہو گئی۔ اب ان کی پنجابی جو زیادہ فولکلورس تھیں، پنجابی کی روایات، ٹریڈیشنس، جو جتنی بھی کلچر آئیڈینٹیٹیز ہر صوبے کی اپنی اپنی ہوتی ہے، تو کیا تھا ان سب کو انہوں نے نقصان پہنچانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور آہستہ آہستہ کیا ہوا، انہوں نے ضیاء الحق کا دور آ گیا، جنرل ضیاء الحق کا دور آ گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں آپ سب نے اگر پڑھا ہو ایکسپلائٹ آف مینگو، ایسا کچھ اس کا ہے ایک ورک، اے کیس آف ایکسپلائٹنگ مینگو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اگر آپ نے پڑھا ہو ضیاء الحق کے لائف کے بارے میں لکھا ہوا ہے بہت کچھ۔ ضیاء الحق کی لائف میں بتایا گیا ہے کہ تب کیا ہوا تھا، تب مسلمانوں کو تھوڑی ان کی آئیڈینٹی، نیشنل آئیڈینٹی ملنے لگی تھی، لیکن پھر بھی اس نیشنل آئیڈینٹی میں ان کا کلچر کہیں نہیں تھا، ٹھیک ہے، ان کی لینگویج کہیں نہیں تھی، ان کو سنگولر نیشن آئیڈینٹی ملی ہوئی تھی۔ ان وین یو آر لوکنگ فار یور آئیڈینٹی ان امپیریل کورٹ آف دہلی۔ اب یہاں پہ انہوں نے کہا، شاعر کہتے ہیں کہ تم لوگ دلی کی عدالتوں میں اپنی آئیڈینٹی کیوں ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ دلی انڈیا میں ہے، انڈیا میں کسی دوسرے ملک میں جا کے تم اپنی آئیڈینٹی کس طرح ڈھونڈ سکتے ہو؟ آف کورس جب انڈیا دلی کا جو ہوگا جج ہوگا کورٹ کا، وہ بھی تو انڈین ہوگا، وہ تو فیصلہ اپنے ملک کے حق میں کرے گا، تو کس طرح تم ان سے اپنے ملک اپنی آئیڈینٹیز مانگ سکتے ہو؟ تم کس طرح دوسروں کے باغوں میں جا کے اپنے عطر کی خوشبو ڈھونڈ سکتے ہو؟ ایسا نہیں ہوتا، تمہیں اپنے ہی ملک میں عدالت لگانی ہوگی، اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ مسلمانوں کو کمیونزم جو ہے نا وہ سٹارٹ کرنا ہوگا، اپنی کمیونٹیز کو اکٹھا کرو، اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے جب عدالت لگاؤ گے نا، تب شاید تمہیں تمہاری آئیڈینٹی مل جائے۔ کیوں اب شاید کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ ابھی تک مسلمان ان کے اثرات میں تھے، ابھی تک ان کو ان کے جانے کا دکھ تھا، یہ نہیں کہ واقعی میں دکھ تھا، یہ پیراڈاکس اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی کہ دکھ اس طرح یہاں پہ شو کروایا گیا ہے کہ ابھی تک یہ ان کے رہن سہن کو فالو کرے تھے، جینس شرٹس پہنتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکیاں جو تھیں وہ دوپٹے اتارنے لگی تھی، ہماری ریاست میں ہماری اسلامک آئیڈینٹیز یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد برقعے پہنے چھوڑ دیے گئے، پھر فوک اینڈ نائف، کانٹے، چھری کانٹا کس نے ایجاد کروایا؟ اس کے ساتھ کھانا کس نے ایجاد کروایا؟ انہوں نے۔ جتنے جنکس فوڈ ہیں اگر آپ کو پتہ ہو تو یہ ساری انوینشن جو ہے یہ اسرائیل کی ہے، یہ یورپ کی ہے، یہ برطانیہ کی ہے، یہ امریکہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ انٹروڈیوس کروایا، ہماری اس میں کوئی انوینشنز نہیں تھی۔ تو یہ ساری چیزیں اب وہ مسلمان جو ان سے پیچھے چھڑوانا چاہتے تھے اب ان سب کو فالو کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اسلامک جو ریاست تھی نا اس کو اور نقصان پہنچایا گیا، اب اسلامک ریاست ٹوٹ چکی تھی، ٹھیک ہے۔ اسلام پھیلنا تو پھیل نہیں رہا تھا، تب بند ہو گیا تھا پھیلنا، کافی کم ہو گیا تھا۔ کس لیے؟ کیونکہ اسلام کو اب کمزور قرار دے دیا گیا، اب ان کے خلاف پالیسیاں جو ہوتی ہیں ان کو نہیں جنریٹ کیا جاتا تھا، ان کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ اب مسلمانوں کو یا پاکستان کی ریاست کو صرف فوجیوں کے پاس چھوڑ دیا گیا، کیونکہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ فوجی ایزیلی جو آرمی تھی وہ ایزیلی اس کو ہینڈل کر سکتی تھی، اتنا کمزور کر دیا گیا مسلمانوں کو، ٹھیک ہے۔ مسلم کانشیسنیس کو کمزور کر دیا گیا، اسلامک ریاست کو، اسلامک کارڈ جو تھے نا
وہ اتنے پاورفل ہوتے تھے، لیکن اسلامک کارڈز اب جو تھے وہ لیس پاورفل ہو چکے تھے. اب اس میں کوئی پاور نہیں رہی تھی، اب اس کو کوئی اتنی اہمیت نہیں ملتی تھی. بہت زیادہ ان کی اپیل جو تھی اسلامک کارڈ کی وہ بہت ویک ہو چکی تھی. تو ایسا ایسا کیا ہوا کہ وہ اسلامک کارڈ بنانے ہی لوگوں نے چھوڑ دی، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اب اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. اب 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ ہمارے پاس آئے، ضیاء الحق ہمارے پاس آئے. انہوں نے ہماری جو ریجنل لنگوسٹک اور سیکٹیرین ٹینشنز تھے ان کو اوور کم کرنے کی بڑی کوشش کی. انہوں نے ریلیجیس لابیز جو ریلیجیس لابیز تھیں ہمارے خلاف تیار ہوئی ان کو ختم کرنے کی کوشش کی. جو پرابلمس تھی پاکستان میں ان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اب تب کیا ہوا کہ جو وائلنٹ پھیل رہی تھی پاکستان میں، اب آوازیں اٹھائی جانے لگی تھی، پاکستان کو کمزور کیا جانے لگا تھا، اسلام کو کمزور کیا جانے لگا تھا، لابیز تیار کرنے لگے تھے. تو ان میں رائیولز کریٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. کمیونٹی جو اسلام کی تھی اس میں آپس میں لڑائیاں ہونے لگی. اب یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کو اور کمزور. اب لڑائیاں کس کی وجہ سے ہو رہی تھیں؟ اب لڑائیاں برطانیہ جان بوجھ کے، یورپ جان بوجھ کے مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف کر رہا تھا. مسلمان فرقہ واریت آ گئی تھی ان میں. ٹھیک ہے. کمیونٹیز جو بٹی ہوئی تھیں ان میں لڑائیاں ہونے لگی، مسلمان آپس میں لڑ کے مر رہے تھے، اور اس کو چپ چاپ دیکھ رہا تھا یورپ. اب جو ڈیموکریٹک پاکستان تھا وہ ختم ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. ڈیموکریسی جو ہے پاکستان میں ختم ہو چکی تھی. جو فیتھ، جس ایمان پہ، جس ایک جملے پہ، جس ایک اسٹیٹمنٹ پہ پاکستان بنایا گیا تھا، ایک آزاد ریاست بنائی گئی تھی، اب وہ ختم ہونے لگی. اسلام ختم ہوتا نظر آنے لگ گیا تھا. اسلام ختم تو ہو نہیں سکتا انشاءاللہ، لیکن کمزور ہو چکا تھا، کیونکہ اسلامی ریاست کو ہی جب کمزور کر دیا گیا، جہاں میں اکثریت ہے مسلمانوں کی، ٹھیک ہے، ان کو کمزور کر دیا گیا، تو کون ہے جو ان کو پھر سنبھالنے آتا؟ اب مسلمان کمزور ہو چکے تھے. اب اسلامک اتھارٹیز، پھر اس کے بعد ان کی سیلفنیس، ان کی آئیڈینٹی، ان کی سورنٹی، پھر اس کے بعد پولیٹکس، اکنامیکل، ایجوکیشن، ہر چیز، ریلیجن ایون ان کا ویک ہو چکا تھا. پھر کیا ہوا؟ if a state supported Islam has been unable to impart any senses of communality to politics of identity in predominantly Muslim country. Its political utility of secular ideas beside Muslim minority appear even more uncertain. سمجھ آئی؟ یعنی کہ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی اسٹیٹ اسلام کو سپورٹ کر رہی ہے، اگر کوئی اسٹیٹ جو ہے وہ سپورٹڈ ہے اسلام کی، تو اس کو بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اس کی کمیونٹی کو، اس کی پالیٹکس کو، اس کی آئیڈینٹی کو بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. اس قدر مسلمانوں کو ویک کر دیا گیا. اور مسلم مائنورٹیز جو تھیں وہی نظر آئیں کہ جو ان لوگوں کے خلاف تھی. میجورٹی اب چپ کر کے بیٹھ گئی تھی. میجورٹی اب سیٹسفائیڈ تھی، جیسے ان کو چلایا جاتا تھا وہ چلتی تھی. کیوں؟ تاکہ وہ اپنے آپ کو نقصان سے محفوظ رکھ سکے، تاکہ وہ دشمن کے، برطانیہ کے، انڈیا کے نقصان سے محفوظ رکھ سکے. کیونکہ انہوں نے اتنی وحشت فیس کی، ان کی اتنا ظلم برداشت کیا، اتنی کرولیٹی برداشت کی ان کی، اب ان میں سکت ہی نہیں رہی. اب وہ سارے چپ ہو گئے تھے. اب اس اسلام کو، اس ریلیجن کو اللیگل قرار دے دیا گیا. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مسلمان صرف ادر ایلس بن کے رہ گئے اپنے ہی ملک میں. ان کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا تھا. ان کی اکنامیکل پاور نہیں تھی، ان کی کوئی ریاست نہیں تھی، ان کی کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، ان کو ہینڈل کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا. کس کے تھرو ہینڈل ہو رہے تھے وہ گورنمنٹ؟ ان کی کون سی تھی؟ برطانیہ، یورپ. جو ان کے گورنرز تھے جو مسلم تھے وہ بھی انڈر کنٹرول یورپ کے تھے. تو طاقت یہاں پہ غالب آ گئی اور اسلام یہاں پہ شکست کھا گیا.
اور اسی وجہ سے انڈینس کو موقع مل گیا, ہندوؤں کو موقع مل گیا ایک ڈسکورس دینے کا, پولیٹیکل ڈسکورس دینے کا مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمان کیا ہیں. انہوں نے مسلمانوں کو اس طرح انٹروڈیوس کروایا کہ پوری نیشن, ہر اسٹیٹ اب مسلمانوں کے خلاف ہو چکی تھی, کوئی بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا, اور ان کی آئیڈینٹی آلموسٹ ختم ہو چکی تھی. اب وہ انڈینس کی آئیڈینٹی میں شامل تھے, ان کو پاکستانیوں کی کوئی آئیڈینٹی نہیں رہ گئی تھی, اب ان کو بھی انڈین آئیڈینٹی کے نام سے جانا جاتا تھا. ٹھیک ہے, ان کے ووٹرز کو نقصان پہنچا, ان کے پاس کوئی رائٹس ہی نہیں رہا. اب ویمنس کے پاس تو ویسے ہی نہیں تھا, ویمنس کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. ٹھیک ہے, لیکن میلز کے پاس, مینس کے پاس بھی کوئی رائٹ نہیں رہا. ٹھیک ہے, ان کے پاس نہ وہ کسی کو ووٹ نہیں کر سکتے تھے, وہ کبھی بھی کوئی جاب نہیں حاصل کر سکتے تھے. اتنے برے حالات ہو چکے تھے کہ ہمارے پاکستان میں ہی ریلیجن کے خلاف لابیز چل رہی تھیں. ٹھیک ہو گیا. India matter are further complicated by fact that the inclusionary idiom is expressed in an artificial binary opposition between secular nationalism and religion communalism. اب بہت حالات کمپلیکیٹڈ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, اب بائنری اپوزیشن, اب سیکولرزم اور کمیونلزم دونوں سٹارٹ ہو چکی تھی, ان دونوں میں جنگیں سٹارٹ ہو چکی تھی. ٹھیک ہے, اب وہ جنگ یہ نہیں تھی کہ تلواروں سے لڑی جاتی تھی, نہیں, تنقیدی جنگ تھی. وہ دونوں آپس میں ریلیجیس کمیونلزم اور سیکولر نیشنلزم دونوں میں فرقہ واریت سٹارٹ ہو گئی. اب یہاں پہ سیکولر یا ایکسٹریمسٹ نیشن ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ انسان جو اپنے ملک کو پسند کرتا تھا, اپنی زبان کو پسند کرتا تھا, اپنی ریلیجن کو پسند کرتا تھا, اس کے خلاف احتجاج کرتا تھا, وہ ایکسٹریمسٹ کہلاتا تھا. اور ایکسٹریمسٹ جو بندہ تھا اب اس کے لیے سزا تھی. وہ اپنے ملک میں نہیں رہ سکتا تھا لیکن زندہ نہیں رہ سکتا. اب وہ اپنے کمیونٹی سے تو بچ جاتا. ٹھیک ہے, وہ اپنے کورٹ سے بھی بچ جاتا, جیلوں سے بھی بچ جاتا, بھاگ بھی جاتا, لیکن انڈیا اور برطانیہ سے وہ بچ نہیں سکتا تھا. اور یہ تمام لابیز ہمارے ہی ملک میں سٹارٹ ہوئی ہیں, چل رہی تھی مسلمانوں کے خلاف. اب مسلمانوں کا جینا بہت محض ایک نہ ہونے کے برابر تھا. مسلمان اپنی مرضی سے زندگی نہیں جی سکتے تھے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہم فری نیشن تھے, فری نیشن ہیں, کیا آزاد ہونے کے بعد بھی ہم آزاد ہیں؟ ہم کبھی بھی آزاد نہ تھے نہ ہیں. ہمیں ایک مینٹل طور پہ رکھا گیا ہے, ہمیں ادر کی فارم میں ابھی تک رکھا گیا ہے. ہم کون ہیں ہمیں خود نہیں پتہ. ہم جیسے نواز شریف, جیسے یہ جو خاندان ہے زرداری کا, یہ انڈر کنٹرول ہے امریکہ کے. انہوں نے ہمیشہ امریکہ کے انڈر کنٹرول رہتے ہوئے کام کیا, اس وجہ سے تو یہ بچے ہوئے ہیں. اور عمران خان آیا, اس نے امریکہ کے خلاف کام شروع کیا. ٹھیک ہے, امریکہ کی باتیں نہیں مانی. امریکہ چاہتا تھا کہ ہم اپنی باتیں منوائیں, لیکن اس نے نہیں مانی. تو اٹس مین دیٹ کہ اس کے خلاف لابی سٹارٹ ہو گئی, مراسلہ اس کے خلاف آنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اس کو کیا تک بنتا تھا, کوئی بھی نہیں. تو اس کو حکومت سے نکال دیا گیا, اور نکلے ہوئے کو دوبارہ آدھی حکومت بیچ میں چھوڑ کے آدھا ٹائم پیریڈ اس کا کمپلیٹ ہوا تھا تو ان کو مسلط کر دیا گیا ہم پہ. کیوں؟ یعنی کہ ہمیں آج بھی ہینڈل کرنے والا امریکہ ہے, یورپ ہے, برطانیہ ہے. وی ڈونٹ ہیو اینی ٹائپ آف آئیڈینٹی, پیور آئیڈینٹی. ہم میں کرائسس پائے جاتے ہیں, ہم میں ڈبیٹس ہیں جو فلو کرتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. ہم آج بھی اسلام کے نام پہ ڈبیٹس کرتے ہیں. آج بھی اگر اسلام کے نام پہ کوئی جنگ کرنے کے لیے اٹھ جائے تو اس کو مار دیا جائے گا, اس کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی. کتنے ہی کیسز ہیں جو ابھی تک عدالتوں میں, جو ابھی تک تھانوں میں پڑے ہوئے ہیں, جس کو ابھی تک حل نہیں کیا گیا. کیوں حل نہیں کیا گیا؟ کیونکہ وہ بے گناہوں کے کیسز ہیں. ٹھیک ہے,
جو گنہگار تھے ان کے خلاف وہ آواز نہیں اٹھا سکتے، ان کی ہمت نہیں ہے ان کے خلاف، ان کو خریدا جا سکتا ہے، ان کو خرید لیا گیا بلکہ۔ اب ویسے کہ ویسے ہی کہ انصاف کی بنیادیں تھیں اس ملک کے لیے، اس ملک کو انصاف پہ قائم ہونا تھا۔ وہ خواب جو اقبال نے دیکھا اور جس کی بیس پہ قائد اعظم نے یہ ملک ہمیں دیا، وہ تمام کی تمام تو برباد کر دیے کہ ان کی خواب، ان کی محنت، ان کی اسٹرگل، ہر چیز کو خراب کر دیا۔ انہوں نے اتنی مشکل سے ہمیں ایک علیحدہ وطن دیا اور ان سے ہی چھین کے ہمارا حق ہمیں دیا، برطانیہ سے، یورپ سے چھین کے، اور ہم نے ان کے جاتے ہی، قائد کے جاتے ہی اپنا ملک خود تھالی میں پیش کر کے برطانیہ کو واپس کر دیا۔ اب ہمیں سنبھالیں، بظاہر یہ ہمارا ملک ہے، ہم پاکستانی ہیں، لیکن ہمارے پیچھے ابھی بھی برطانیہ ہے، ہمیں کنٹرول کرنے والا، ہماری ہر پولیٹکس کو، اکنامیکل لیول کو، ایجوکیشنل لیول کو، ٹیکسیز کو، ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا آج بھی برطانیہ، یورپ اور امریکہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو بات ہوتی ہے، یہ ٹاپک اینڈ ہوتا ہے اس پہ کہ ہم آج بھی پوسٹ انڈیپینڈنس ہیں، یعنی کہ ہم آج بھی انڈیپینڈ نہیں ہیں، ہم آج بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں، مسلمان آج بھی آزاد نہیں ہیں۔ آج بھی اگر ہم کمیونٹی کو دیکھیں، اگر ہم نیشن کو دیکھیں تو سیکولرزم اس میں پائی جاتی ہے۔ جو ہماری ریلیجن ہے اس کا نام و نشان ختم کیا جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھیے ہم فالوور کن کے بن رہے ہیں، ہمیں فالوور اپنے نبی کا بننا چاہیے، ہمیں فالوور اپنے ان کربلا کے شہداء کا بننا چاہیے جس کی وجہ سے تو اسلام زندہ ہے۔ ہمیں ہر اس نیک انسان کا فالوور بننا چاہیے، لیکن ہم پیروی کس کے، قرآن ہمارے گھروں میں پڑے رہتے ہیں لیکن ہم کبھی اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں موبائل آ چکے ہیں، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ، نیٹ فلکس، سب سے بڑا دشمن نیٹ فلکس۔ ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم آج بھی ان کی گرفت میں ہیں۔ ہمارے دماغوں کو، ہماری صحتوں کو، ہمارے جسموں کو کمزور کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے جو ولولا، جو شبلی نعمانی نے، جو قائد اعظم نے، جو محمد اقبال نے، جو سید احمد خان نے، جو سید امیر علی نے ہمیں پر دیے تھے اڑنے کے، ہمارے کاٹ دیے گئے ہیں، اور اب دوبارہ وہ پر کو اگنے میں مجھے تو نہیں لگتا کہ اب دوبارہ گروتھ ہو سکے گی ان کی، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اب ہمیں ٹرول آئیڈینٹی مل چکی ہے، اور وہ آئیڈینٹی ہائبرڈٹی ہے، آئیڈینٹی کا کرائسس کا شکار ہیں ہم۔ ہمارے پاس خود کی کلچر کی آئیڈینٹی کے لیے ہماری جو ہسٹری ہے، ہمارے کلچر کی آئیڈینٹی، ہمارا کلچر کیسا تھا، ہماری ٹریڈیشن کیسی تھی، ہمیں اس کے بارے میں انفارمیشن ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کی۔ ہمیں تو ہر روز ایک نئی نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے، ہمیں نیٹ فلکس میں ہر روز کوئی نئی سیریز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں گوگل کریں تو ڈھونڈنے کچھ اور نکلتے ہیں، ڈھونڈنے کچھ اور لگ جاتے ہیں۔ یوٹیوب سرچ کریں، ڈھونڈنا لیکچر ہوتا ہے، اور ڈراماز، موویز اور تمام وہ چیزیں دیکھ کے جو ہمارا دل بہلانے کے لیے کی گئی ہیں، جو ہمیں رستوں سے بھٹکانے کے لیے اپلوڈ کی جاتی ہیں، وہ دیکھ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہم آج بھی آزاد نہیں ہیں، اور یہی پرابلم ہے کہ ہم آج بھی کمیونزم کا شکار ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم آج بھی فرقہ واریت کا شکار ہیں۔ تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا تھے، اور ہم آج بھی کیا ہیں۔ ہم آزاد نہیں ہیں، اور یہ ینگ جنریشن کو ہی تباہ کرنے کے لیے تمام چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کچھ سمجھ نہیں آئے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ناٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل پلیز اینڈ پریس دی بیل آئیکن فار مور اپڈیٹس۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔